Yali Madad, Surah 18, Ayah 83. And they ask you about Zulkarnain. Say, I will recite to you an account of him. سبحان اللہ. اور اے نبی، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. تمام کئی بار پھر یا علی مدد. آپ نے نوٹ کیا یہ سورہ کہفی کی جو بیانی یہاں پر چل رہی تھی، یعنی کہ 60 سے لے کر 82 تک. اب 83 کے اندر ہم ذوالقرنین کی بات کرنے جا رہے ہیں. تو یہاں پر میں آپ کا صرف دھیان کھنچانا چاہتا ہوں. I want you to bring your mind to this one, pay attention to this one. And should ask question, what happened to Musa? What happened to Musa? What happened to his journey? And how come Allah did not finish telling the story that He was telling us in the last 22 ayat? And all of a sudden, He's talking about Zulkarnain. تو ہماری لینگویج اس کو بولتے ہیں گلاٹی کھانا، یعنی کہ چینج دی ٹاپک، جمس. jump something, try to hide something. In Quran there is a key، کلیہ ہے قرآن کے اندر، کہ جب خداوند تعالیٰ کسی چیز کو چھپانا چاہتا ہے تو وہ سبجیکٹ چینج کر دیتا ہے. وہ سبجیکٹ کو چینج کر دیتا ہے تاکہ ناحق لوگ نہ سمجھ سکے کہ اس کا کنکلوژن کیا تھا. بظاہر اونلی خالی دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ کا قصہ ختم ہو گیا اور کنکلوژن نہیں ملا، اور خداوند تعالیٰ نے بات کو پھیر دی اور اب ذوالقرنین کا قصہ شروع ہوا ہے. لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ایک بہت ہی عجیب و غریب راز کھلے گا یہاں پر، کہ حقیقت میں اسی جرنی کا یہ دوسرا حصہ ہے. لیکن یہاں پر کہیں بھی آپ کو موسیٰ کا ذکر اور بیان نظر نہیں آئے گا. سو لیٹس ریڈ ناؤ اگین دی ہول اسٹوری آف ذوالقرنین. فرسٹ ذرا ان انگلش اور پھر یہاں پر ہم اردو میں بھی اس کو پڑھیں گے. تو کنٹینیو وتھ 83. And they ask you about Zulkarnain. Say, I will recite to you an account of him. Surely we established him in the land and granted him means of access to everything. So he followed a course until when he reached the place where the sun set, he found it going down into a black sea, and found by it a people. We said, O Zulkarnain, either give them a chastisement or do them a benefit. He said, as to him who is unjust, we will chastise him. Then shall he be returned to his Lord, and he will chastise him with an exemplary chastisement. And as for him who believes and does good, he shall have goodly reward, and we will speak to him an easy word of our command. Then he followed another course, until when he reached the land of the rising of the sun, he found it rising on a people to whom we had given no shelter from it. Even so, and we had a full knowledge of what he had. Then he followed another course, until when he reached a place between the two mountains, he found on that side of them a people who could hardly understand a word. They said, O Zulkarnain, surely Gog and Magog make mischief in the land. Shall we then pay you a tribute
on condition that you should raise a barrier between us and them. He said, that in which my Lord has established me is better. Therefore you only help me with workers. I will make a fortified barrier between you and them. Bring me blocks of iron. Until when he had filled up the space between the two mountainsides, he said, blow until when he had made it as fire, he said, bring me molten brass, which I may pour over it. So they were not able to scale it, nor could they make a hole in it. He said, this is a mercy from my Lord. But when the promise of my Lord comes to pass, he will make it level with the ground. And the promise of my Lord is ever true. And on that day we will leave a part of them in conflict with another part. And the trumpet will be blown. So we will gather them all together. थैंक यू. आप यहाँ से अभी इसको उर्दू में पढ़ेंगे. सूरह कहफ की 83 से. और ए नबी, ये लोग तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं. इनसे कहो, मैं उसका कुछ हाल तुमको सुनाता हूँ. हमने उसको ज़मीन में इक़्तिदार अता कर रखा था और उसे हर किस्म के असबाब व वसाइल बख्शे थे. उसने सरो सामान किया, हत्ता कि जब वो गुरूब आफ़ताब की हद तक पहुँच गया तो उसने सूरज को एक काले पानी में डूबते देखा और वहाँ उसे एक कौम मिली. हमने कहा, ए जुल्करनैन, तुझे ये कुदरत भी हासिल है कि इनको तकलीफ़ पहुँचाए, या ये भी कि इनके साथ नेक रवैया इख्तियार करे. उसने कहा, जो उनमें से जुल्म करेगा हम उसको सज़ा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और वो उसे और ज़्यादा सख्त अजाब देगा. और जो इनमें से ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छी जज़ा है और हम उसको नर्म अहकाम देंगे. फिर उसने तैयारी की यहाँ तक कि तुलूह आफ़ताब की हद तक जा पहुँचा. वहाँ उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान हमने नहीं किया है. ये हाल था उनका. और जुल्करनैन के पास जो कुछ था उसे हम जानते थे. फिर उसने उसका सामान किया यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचा तो उसे इनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई बात समझती थी. उन लोगों ने कहा कि ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम तुझे कोई टैक्स इस काम के लिए दें कि तू हमारे और इनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दे. उसने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है. तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान दीवार बनाए देता हूँ. मुझे लोहे की चादरें ला दो. आखिर जब दोनों पहाड़ों के दरमियान खला को उसने पाट दिया तो लोगों से कहा कि अब आग दहकाओ. हत्ता कि जब बिल्कुल आग की तरह सुर्ख कर दी तो उसने कहा, लाओ, अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेलूँगा. याजूज और माजूज इस पर चढ़कर भी ना आ सकते थे और इसमें नकब लगाना इनके लिए और भी मुश्किल था. जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो उसको ढा देगा और मेरे रब का वादा बरहक है. सुभान अल्लाह. इससे पहले कि हम इन आयतों को अलग-अलग करके एक एक करके देखें और इसकी तावीलात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा कि यहाँ पर भी मूसा की किस्सा की तरह ही 3 बयान आते हैं, 3 सफ़र हैं. पहला सफ़र था जहाँ पर सूरज गुरूब हो रहा था,
دوسرا سفر تھا جہاں پر سورج طلوع ہو رہا تھا, اور تیسرا سفر تھا جہاں پر دیوار بنانے کی بات آ رہی ہے. 3 سفر تھے یہاں پر بھی. اب پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو تھوڑا دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہاں پر پوری بات کیا ہو رہی ہے اس آیت کے اندر اور ان آیتوں کے اندر. یہ 83 سے کہاں تک ہے آخری آیت؟ یہ سور تک اگر پڑھیں نا, سور پھونکا تو آگے بھی ہے, جی میں نے آگے روک دیا ہے. جی پڑھیں. یہ 98 تک میں نے روکا ہے. لیکن اوکے, اور سور- ہاں یہاں تک پڑھیں. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا, اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے, اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے, ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. یہاں یہ 101 پہ ختم ہوئی ہے. 101 تک. اوکے. اسٹوری گوز کہ دیر واز اے امام نیم ذوالقرنین. ذوالقرنین literally means one with a two thing. If you think of an old time, when they wanted to do some announcement, they would blow in their horn. And there will be two hood کہ جہاں سے آواز باہر نکلتی تھی. And that's how they will let people know a danger is coming. Or some kind of announcement is happening. Something is happening. Kind of announcement. Zulkarnain. 2 sinگوں والا. With the 2 horns. Okay? ذوالقرنین کا مطلب ہے, یہ لفظ کا مطلب. تو کہتے ہیں کہ ذوالقرنین ایک ایسا بزرگ شخص تھا, یا امام تھا, کہ خدا نے اس کو ہر چیز دی ہوئی تھی, ہر چیز کو بخشی ہوئی تھی. اور جب خدا کہتا ہے میں نے تم کو ہر چیز بخشی ہوئی ہے, تو یہ دنیا کا مال نہیں ہے, اس کو ظاہر اور باطن کی تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے. تو تب خدا کو کہتا ہے کہ میں نے تم کو ہر چیز دی ہے. اگر خالی ظاہر کی دی ہے تو ہر چیز نہیں ہے. ہر چیز کب ہوتی ہے کہ جب ظاہر اور باطن کی دونوں چیزیں اس کے پاس ہوں. تو کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کے پاس دنیا اور آخرت کا سب نالج تھا. اس طرح سے اس کے پاس ہر چیز تھی. اور جب ذوالقرنین ایک سفر پہ نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ یہاں انگلش میں کہا گیا کہ ڈارک واٹر, ایکچولی اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو کیچڑ کے پانی کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ ایک ایسا پانی کہ جو مٹی میں ملا ہوا ہے, کیچڑ ہے. مٹی از این ایگزامپل آف مومن اینڈ پانی از ایگزامپل آف نالج. تو وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں پر اس نے ایک مومن کو علم کے ساتھ دیکھا, مٹی اینڈ پانی, کیچڑ. اور وہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ سورج غروب ہو رہا تھا. سورج از این ایگزامپل آف نور آف امام. So he saw on the first stage کہ جہاں پر مومن جو علم کے ساتھ تھا اس کے اوپر امام کا نور غروب ہو رہا تھا. پھر he continued his journey until he saw and he was shocked and surprised کہ وہیں سے جہاں پر وہ سورج غروب ہوا تھا, سن سیٹ ہوا تھا, وہیں سے سورج کا طلوع ہو رہا ہے, سن رائز ہو رہا ہے. کہاں غروب ہو رہا تھا سورج؟ مٹی اور پانی میں, ایک مومن کے اندر, جہاں پر امام کا نور غروب ہوا تھا. اب اس مومن سے امام کا نور طلوع ہو رہا ہے. That was the second stage. پھر وہ آگے چلتا ہے اور جب وہ 2 پہاڑیوں کے درمیان میں پہنچتا ہے تو وہاں کے لوگ اس کو دیکھ کر چیخ اٹھتے ہیں اینڈ ریکویسٹ کہ آپ جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ کریں. ہماری جو آگے کی جو قوم ہے جس کو یہاں پر گوگ اینڈ مگوگ کہا گیا, یاجوج و ماجوج کہا گیا, وہ کانسٹنٹلی ہم پر حملہ کرتے ہیں اور ہم کو جینے نہیں دیتے ہیں.
تو آپ ہمارے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں تاکہ ہم سکون سے رہ سکیں. کہتے ہیں کہ کیا اس کے لیے ہم آپ کو کوئی سیلری دیں, کوئی اجر دیں, کوئی ٹیکس دیں؟ should we give you some money for it؟ تو وہ کہتا ہے نہیں, میرے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے, مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہاں تم اپنے ذکر سے میری مدد کرو. اور کتنا ذکر؟ تو کہا گیا کہ اتنا ذکر جیسا ایک گرم آگ, ایک برکتا ہوا شعلہ, اتنا ذکر کرو تم, اور اس سے تم میری مدد کرو. تو کہتے ہیں آگے کہ جب وہ شعلہ ایک دم تیز ہو گیا اور وہ آگ جو ہے ایسی ہو گئی جیسے پگھلا ہوا لوہا. ہاؤ مچ ٹیمپریچر آئرن ول نیڈ ٹو میلٹ؟ اتنا کہ آئرن بھی اس میں میلٹ ہو جائے, اتنا شعلہ جو ہے نا بڑکا. پھر اس نے اس کو لیا اور اس دونوں ماؤنٹین کے بیچ میں, دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں اس نے اس کو ڈال دیا, اور وہ دیوار ایسی کھڑی ہوئی جیسے آئرن وال ہو. اب اس وال سے نہ تو یاجوج ماجوج آ سکتے تھے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی چھید کر سکتے تھے, اور نہ ہی اس کو کراس کر سکتے تھے. تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو میرے مولا کی دین ہے, اٹس ناٹ می, اٹس ہم. وہ میں نہیں کر رہا ہوں, پتا وہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, گیو آل دی کریڈٹ ٹو مولا. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ دیوار اس دن تک کھڑی رہیں گی جب تک قیامت کا سور نہیں پھونکا جاتا ہے, اللہ. اور جب سور پھونکا جائے گا تو یہ دیوار کو یاجوج ماجوج چاٹ لیں گے, یعنی کہ توڑ دیں گے. اور پھر یہ سب یعنی کہ اس سائڈ کے لوگ اور اس سائڈ کے لوگ ایک دوسرے کے اندر گٹ بٹ ہو جائیں گے. گٹ بٹ کا مطلب اس طرح سے مل جائیں گے کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیل اے ڈفرنٹ, ڈسٹنگوش نہیں کر سکیں ڈسٹنگوش نہیں کر سکیں گے ایک دوسرے کو, کہ کون. دے ول بی مرج ٹوگیدر. اوکے, اب اسٹوریز اس سال سے میں سن لیا. لیٹ می ریمائنڈ یو اگین کہ ہم موسیٰ کی بات کر رہے تھے. ہاؤ ڈڈ وی اینڈ اپ ان ذوالقرنین؟ کیا خدا نے گلاٹی ماری؟ ڈڈ ہی چینج ہز سبجیکٹ؟ اور in our eyes, and because we cannot see, we think their story has changed. Actually story نہیں بدلی ہے. پہلے جو ہم روحانیت کے سفر کی بات کر رہے تھے, یعنی کہ موسیٰ کی جو بات کر رہے تھے, وہ مومن کی نظر سے ایک روحانیت کا سفر جو دیکھ رہا تھا, ایک روحانیت کا سفر جو مومن دیکھتا ہے نا, وہ بیان کر رہا تھا. اسی سفر کو اگر ہم امام کی نظر سے دیکھیں تو what would it look like? The journey that مومن had taken, اور وہ اگر بیان کرے تو کیا وہ بولیں گا؟ اور اگر اسی سٹوری کو امام بیان کرے تو کس طرح سے فرمائیں گے؟ وہ اس طرح سے فرمائیں گے. اب امام فرماتے ہیں کہ جب میں مومن کے دل میں اس کا سفر شروع ہوا, ریممبر وہ مومن کی جرنی کس کے ساتھ تھی؟ امام کے ساتھ تھی. تو امام فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ جرنی مومن کے ساتھ شروع کی تو میں نے کیا دیکھا کہ یہ ایک مومن ہے مٹی جس کے پاس علم ہے, سبحان اللہ. اور اس علم کی وجہ سے وہ کیچڑ بن گیا ہے, سبحان اللہ. مٹی اور پانی مل گیا ہے, اور اس کیچڑ کے اندر خدا کا نور آ رہا ہے. سبحان اللہ. That's what امام says. اس کے اندر اس کا نور آ رہا ہے. تو میں حیران ہو گیا کہ ایک کیچڑ کے اندر کس طرح سے نور آتا ہے. ریممبر یہ کتاب گائیڈنس کی ہے. اب یہاں پر یہ بتائیں کہ یہ واقعی میں امام کی سٹوری ہے یا مومن کی سٹوری ہے؟ یہ مومن کے لیے گائیڈنس ہے, تاکہ مومن اپنی طرف سے بھی دیکھے کہ کیا ہوتا ہے روحانیت میں, اور اس کے بعد یہ سوچ بوجھ بھی ہو کہ امام کی طرف سے کس طرح سے کام ہوتا ہے. یہ he needs to know that, he needs to understand that.
کہ اگر امام اسی جرنی کو دیکھیں گے تو کس طرح سے دیکھیں گے. اب یہاں پر ہم امام کی نظر سے مومن کی جرنی کو دیکھ رہے ہیں. امام کیا دیکھتا ہے کہ مومن کے اندر وہ سورج کس کی مثال ہے؟ نور خداوندی کی. امام کی مثال ہے. وہ امام کا نور کہاں پر گروپ ہو رہا تھا؟ ویئر واز امام's نور سن سیٹنگ؟ ان دی مومن، ان دی کچن. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دوسرے اسٹیپ پر جب امام دیکھتا ہے اب امام ہی کا نور اس مومن سے جھلک رہا ہوتا ہے. آپ کو ایک سلطان محمد کا فرمان میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ کے اندر ایک نور کا شعلہ ہے، آپ اس کو پال پوس کے بڑا کریں. آپ اس کو پال پوس کے بڑا کریں. اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ امام کا وہ نور جو ہم سے مینیفیسٹ کرنے والا تھا اس کو ہم نے روک لیا. وی بلاک. امام دیکھتا ہے کہ اس مومن سے اب امام کا اس کا خود کا نور، امام کا نور مینیفیسٹ کر رہا ہے. ریمبر اگین وی اسٹارٹڈ دس لیکچر وتھ some examples of آیت نمبر 66-8. اس کا نور اس کے آگے آگے اور اس کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. کس کا نور؟ مومن کا نور. مومن کا نور. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام کا نور جو مومن کے اندر گروپ ہوا تھا اب وہیں سے وہ طلوع ہو رہا ہے. The نور the sun set it in the moment. Now was sun rising from that moment, was manifesting from that moment. تو ہم کبھی کبھار شاید اس بات کو سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام کا نور دنیا میں کس طرح سے آشکار ہوتا ہے. تو دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک طرف سے امام کی طرف سے، لیکن سیم ٹائم پر وہ مومنوں سے بھی آشکار ہوتا ہے. اس لیے امام ہم کو کیا بولتے ہیں کہ یو آر مائی ایمبیسیڈر. کہ جب لوگ تم کو دیکھیں تو کہیں کہ یہ تو اس امام کی مرید ہے. کیوں؟ کہ وہ نور اور یہ نور ایک ہے. کبھی وہ وہاں سے سورج کی طرح آشکار ہوتا ہے، کبھی وہ یہاں سے چاند کی طرح، یعنی کہ وہی نور جو اس نے سورج سے لیا ہوتا ہے وہاں سے ریفلیکٹ کرتا ہے لوگوں کے اوپر. تو یہ سیکنڈ جرنی تھی. لیٹس کم ٹو دی تھرڈ پارٹ آف دس سیم آیت، سیم اسٹوری. تیسرے پارٹ میں کیا ہو رہا ہے ابھی؟ کہتے ہیں کہ جب ذوالقرنین دو پہاڑیوں کے بیچ میں پہنچتے ہیں. ریمبر ہم نے موسیٰ کی اسٹوری میں ایک دیوار کی بات کی تھی. ریمبر دیٹ؟ اوکے. اب یہاں پر دیکھیے کیا ہو رہا ہے. یہاں پر دیوار نہیں ہے، دیوار ٹوٹ گئی ہے. تو دیوار ٹوٹنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ چیخ چلا رہے ہوتے ہیں کہ پلیز ہیلپ اس، اس دیوار کو بنا دو. اور اگر آپ کو یاد ہے تو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی تھی کہ اگر کسی مومن کا باطن کھل جائے اور کھلا ہی رہ جائے تو وہ اس دنیا میں فزیکل لائف نہیں جی سکتا ہے. وہ فزیکل لائف نہیں جی سکتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو ہر چیز نظر آئیں گی، ہر چیز سنائی دیں گی، اور شور و گوگا بہت زیادہ ہوگا اور وہ جی نہیں سکے گا. تو مومن کیا کرتا ہے؟ وہ امام سے درخواست کرتا ہے. وہ دیوار جو کھڑی کی تھی نا، امام سے درخواست کرتا ہے کہ اس دیوار کو کھڑی کر دو. امام کیا فرماتے ہیں؟ ہاں میں کھڑی کر دیتا ہوں تیرے کو، لیکن تم مجھے اپنے اسم اعظم سے مدد کرو، اپنے بول سے مدد کرو، اپنے ذکر سے مدد کرو. تو ذکر کیسا ذکر؟ بولا بہت ہی تیز، سستی والا ذکر نہیں. یالی 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 نہیں،
علی 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 علی، تیز ذکر. تم اپنے ذکر کو اتنا تیز کرو کہ جیسے ایک آگ کا شعلہ، ایک چنگاری نہیں، پارک نہیں، فل فلیش فائر. اس لیے اپنے ذکر کو چلاؤ کہ جیسے ایک آگ کا شعلہ، کہ اس کے اندر جو بھی چیز پڑے جل جائے. اگر اس کے اندر آئرن بھی ڈال دو، لوہا بھی ڈال دو تو وہ پگھل جائے. ایسا اس میں تم پڑھو، اس سے تم میری مدد کرو. اس کو یاد رکھنا. اور ایک کوشچن کی طرح میں اس کے بعد اس کو ایکسپلین کروں گا اس پارٹ کو. صرف جب وہ اس طرح کرتے ہیں تو پھر امام ان کے ظاہر، ریمبر 2 پارٹ، 2 ماؤنٹینس، اس کے ظاہر اور اس کے باطن کے درمیان میں وہ دیوار کھڑی کر دیتے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں کہ جب تک قیامت کا سور نہیں پھکے گا نا، یہ دیوار نہیں گرے گی. اب یہ دیوار کب گرے گی؟ جب قیامت کا سور پھکا جائے گا. اب قیامت جو ہے نا وہ irrelevant ٹرم ہے. کیوں؟ آپ کی قیامت آئیں گی جب آپ مر جائیں گے، میری قیامت آئے گی جب میں مر جاؤں گا. تو کیا کہا گیا کہ جب تم پر قیامت آ جائیں گی تب اس دیوار کو ہم ہٹائیں گے. اور اب تم کو وہ سائڈ کے لوگ، یعنی کہ وہ شور و گوگا تنگ نہیں کریں گا. وہ شور و گوگا تنگ نہیں کرے گا. آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ کانسیپٹ، یہ روحانیت کا کانسیپٹ بہت مشکل ہے سمجھنا. اس لیے اب اس پورشن کو تھوڑا سا اور سمجھانے کی ضرورت ہے. اوکے، خالی ایک پکچر کریں، جسٹ تھنک، تصور کریں ایک کہ آپ پر روحانیت گزر رہی ہے. تھنک آف آپ پر روحانیت گزر رہی ہے. آپ پر جب روحانیت گزریں گی تو کیسا گزریں گی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک دن ہم عبادت میں بیٹھے ہو گئے، لائٹ جلیں گی، ہم نور دیکھیں گے، شاباش، چھٹی، گھر پہ جاؤ. یہ روحانیت نہیں ہے. دیٹس جسٹ فرسٹ اسپارک. خالی پہلی روشنی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. میننگ از دا بگننگ آف دی جرنی. کون سی جرنی؟ روحانیت کی جرنی. کون سی جرنی؟ موسیٰ کی امام کے ساتھ کی جرنی. کون سی جرنی؟ جہاں پر امام نے دیکھا کیچڑ میں سورج غروب ہو رہا ہے. ریمبر دس از دا بگننگ آف دی جرنی، اٹس ناٹ دی اینڈ آف دی جرنی. اوکے، واپس آئے ہیں اپنی خود کی ایگزامپل. کیونکہ اٹس مچ ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ وتھ آور اون سیلف دین انڈرسٹینڈنگ وتھ somebody else. کیونکہ اس کے باطن میں ہم جان کے نہیں دیکھ سکتے. ہم کو اپنے خود کا تصور ود ان یور سیلف، ڈائیو ڈاؤن ان سائڈ یو. آپ کے اوپر روحانیت گزر رہی ہے. جب آپ کے اوپر روحانیت گزریں گی، اور اب ہم اس روحانیت کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر دیوار ٹوٹ چکی ہے، جہاں پر دیوار ہٹ چکی ہے، جہاں پر ظاہر اور باطن کے درمیان کا پردہ ہٹ چکا ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو وہ مومن چیختا چلاتا ہے. لیکن یہ وہ آواز کے ساتھ چیخنا چلانا نہیں ہے کہ جو ہم باہر سنتے ہیں. وہ اندر سے گریا و زاری کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، اور امام سے دعا کرتا ہے کہ یا مولا، اتنی سخت قیامت، اتنی سخت روحانیت میں تو برداشت نہیں کر سکوں گا. میرے میں طاقت نہیں ہے کہ میں اس روحانیت کو برداشت کر سکوں. بس اب بہت ہو گیا، تو اس پردے کو دوبارہ گرا دے. یہاں پر ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں میرے لیے. تو مولا کیا کرتا ہے؟ مولا بولتا ہے بھائی میں تیرا ساتھ ہوں نا، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ آپ سوچیں کہ اگر امام ہمارا ہاتھ پکڑا ہو، واپس آئیں 66 پر، اس کا نور اس کے سیدھے ہاتھ پر ہوگا. یہ ہے امام کا ہمارا ہاتھ پکڑنا. اگر امام ہمارا ہاتھ پکڑا ہو تو ہم ڈریں گے؟ نہیں ڈریں گے نا، لیکن جان تو جا رہی ہوگی. امام ساتھ میں تو ڈر نہیں رہے،
لیکن جان جا رہی ہے. یعنی کہ ہم دل میں فریاد کرتے ہیں کہ یا مولا ابھی بہت ہو گیا ہے, میرے کو بہت ڈر لگتا ہے ابھی تو, لیکن پھر بھی مولا نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو ہم چل رہے ہیں, ہم پھر بھی چل رہے ہیں. تو مولا بولتا ہے اچھا ایسا کر, تو اپنے اسم اعظم کو اور تیز کر. میں ابھی دیوار کھڑی کرتا ہوں, وہ اسم اعظم کو اور تیز کرتا ہے. بولا یار ابھی بہت ہو گیا, ابھی کرتا ہوں دیوار کھڑی, تو اسم اعظم کو اور تیز کر. کیوں کہ مولا کو آپ کو ٹوٹل معرفت دینی ہوتی ہے. ریممبر, نور کا جو چنگاری ہے وہ نہیں دینی ہے, مولا کو پورا نور دے دینا ہے آپ کو. He wanted to give you everything he has. لیکن اس کے لیے کیا چاہیے ہم کو؟ تھوڑی تکلیف برداشت کرنی ہے, تھوڑی تکلیف برداشت کرنی ہے. So how long rather you think will take? How many days and nights? Do you remember? 7 nights. 7 nights and 8 8 days. days. 8 days. 7 nights and 8 days تک وہ مومن گھستا ہے اس کے اندر, اس چکی کے اندر پیستا ہے وہ. لیکن امام ساتھ میں ہوتے ہیں, امام اس کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں. یعنی کہ امام کو اور کچھ کام ہی نہیں ہے, اب امام اس مومن کا ہو گیا, ایکسکلوسیولی اس کے لیے کام کرتا ہے خالی. اور اس کو بولتا ہے بس تو اپنے اسم اعظم کو تیز دوڑا, میں ابھی تیرے ساتھ, ابھی تیرے لیے ایک دیوار کھڑی کرتا ہوں. کرتے 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 7 دن 8 رات گزر جاتے ہیں. اگر اس کا حساب لگائیں گے نا, if you wanted to multiply that, do some calculation, it would be 180 hours. 180 کس کو بولتے ہیں؟ یو ٹرن. ریممبر یو ٹرن؟ اب اس کا وقت آ گیا کہ وہ یو ٹرن پال لے گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیوں کہ اس کی معراج, اس کی روحانیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے ادھر. جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ لوٹنا ہوتا ہے. Until then it's not 180 hours. Until then U-turn is not completed. کیوں کہ معراج اوپر جانے کو کہتے ہیں, اور جب آپ 12 نمبر پہ پہنچیے تو کیا ہوگا؟ گھڑی کا کانٹا نیچے آئے گا. پھر وہاں تک امام اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بس تو اپنے اسم اعظم کو چلا. یہ سارا کام جو ہے اس کی کریڈٹ کس کو مل جاتی ہے آخر میں؟ مومن کو مل جاتی ہے. انعام کس کو مل جاتا ہے؟ مومن کو مل جاتا ہے. کیوں کہ اس نے اپنے اسم اعظم کے ساتھ, اس نے اس تکلیف کے ساتھ اس جرنی کو پورا کیا ہوتا ہے. تو پھر آخر میں اس کو انعام کیا مل جاتا ہے؟ امام کا نور مل جاتا ہے اس کو, جس کو ہم اپنی زبان میں امام کے ساتھ ایک ہو جانا کہتے ہیں. فنافی امام ہو جاتا ہے وہ. لیکن فنافی امام کے بعد وہ ادھر رک نہیں جاتا ہے, 180 ڈگری کا ٹرن مارتا ہے, یو ٹرن مارتا ہے, اور اس دنیا میں پھر وہ لوٹ جاتا ہے. اب اس مومن کے سر پہ کوئی سنگڑے ونگڑے نہیں نکل جاتے ہیں, یا اس کے کوئی پر نہیں لگ جاتے ہیں. وہ آپ کی طرح ہی آپ کے ساتھ ہی جماعت میں بیٹھ کے عبادت کرتا ہے, وہ آپ کے ساتھ ہی آپ کی جماعت میں بیٹھ کے دعا پڑھتا ہے, آپ کے ساتھ ہی باہر کھڑے رہ کے باتیں کرتا ہے. وہ آپ کی طرح ایک انسان ہوتا ہے, بس اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. لیکن باطن وہ امام کے ساتھ ایک ہوتا ہے. باطن بس ظاہر, بس وہ آپ کی طرح ایک انسان ہے, اور کچھ فرق نہیں ہے اس کا. اس کے کوئی بھی سنگ, کوئی بھی پر نہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب اس کا کام امام کا کام ہوتا ہے. یعنی کہ جو امام فرماتے ہیں, جو امام کو کام کروانا ہوتا ہے جماعت کے اندر, یعنی کہ جماعت کی جو روحانی ترقی کروانی ہوتی ہے, اس کے لیے اس کو چن لیتے ہیں. آپ لوگ سب فدائی میں ہو, فدا کا فرمان یاد کریں آپ. ہو سکتا ہے ایک دن میں آپ کو ایک ایسا کام دوں کہ جو آپ کسی کو بتا نہ سکے, آپ اپنی بیوی بچوں کو بھی نہ بتا سکیں, اور اس کام پر آپ کو جانا پڑے, اور اس کو کہتے ہیں فدائی. فدائی جو ہے نا وہ دائی سے آیا ہے. فدائی جو روحانی جنگ لڑتا ہے, دائی
جو ظاہری جنگ لڑتا ہے، لیکن دونوں کا مطلب ایک ہے. آپ جو پوچھ رہے تھے دائی اور فدائی کا، یہ وہ دائی ہوتا ہے، یہ وہ فدائی ہوتا ہے جو ظاہری جنگ بھی لڑتا ہے، باطنی جنگ بھی لڑتا ہے. اور وہ اب جماعت کے ساتھ رہ کر، کیوں کہ امام ایک بادشاہ کی مثال پر ہے، وہ سورج کی مثال پر ہے. اگر سورج زمین پہ اتر آئے تو ہم سب مر جائیں گے. ہم امام کے نور کو برداشت نہیں کر سکیں گے، ہم امام کی تائید اور تعلیم کو برداشت نہیں کر سکیں گے. تو کیا کرتا ہے وہ؟ ہم کو چاند سے روشنی دیتا ہے، ٹھنڈی روشنی، جس کو ہم آرام سے دیکھ بھی سکے، آرام سے سمجھ بھی سکے، آرام سے سن بھی سکے، اس کو برداشت بھی کر سکے. اور آہستہ آہستہ چاند پہ پہنچنا آسان ہے، قریب ہے. سورج پہ پہنچنا تھوڑا مشکل ہے اور جلنے کا خطرہ بھی ہے. تو اس کے لیے امام اس کو تیار کرتا ہے. کس کو؟ ایک مومن کو، جس کے لیے ہم نے ایک ورڈ یوز کیا تھا، عارف کو تیار کرتا ہے. پھر عارفوں کے اندر، یعنی کہ بہت سے عارف ہیں، ہم نے وہاں پر بات کی تھی کہ میرے مومنوں میں سے ایک مومن کو ادھر رکھا تھا. عارفوں میں سے ایک عارف کامل کو چنتا ہے پھر وہ، اور وہ عارف کامل تمام عارفین کی پرورش کرتا ہے. تو ایک کے نیچے پھر 30 عارف ہو سکتے ہیں، جس کو ہم دائی کہتے ہیں. پھر وہ دائی اپنے نیچے معزون کو تعلیم دیتے ہیں، اور وہ معزون مستجیب کو تعلیم دیتے ہیں، یعنی کہ ان مومنوں کو کہ جو تعلیم لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ مومن جو روحانیت کے راستے پہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جو مومن تیار نہیں ہے وہ ناحق ہے، اس کو کوئی تعلیم نہیں ملتی ہے. یعنی کہ امام کی طرف سے گائیڈنس ہونے کے باوجود بھی اس کو نہیں ملتی ہے. کیوں؟ کہ وہ خود تیار نہیں ہے. تو سورہ محمد کے آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا کہ بندہ مومن تو میری مدد کر، تو تیار ہو جا روحانیت کے لیے، تو میں تیری مدد کروں گا روحانیت کے سفر میں. لیکن پہلی شرط کیا تھی؟ تو تیار ہو جا، تو میری مدد کر، تو میں تیری مدد کروں گا. جب انسان اپنی آپ کی مدد نہیں کرتا ہے تو کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا ہے. اب یہاں پر ذوالقرنین کا قصہ وہی ہو گیا کہ جو موسیٰ کا قصہ تھا، لیکن فرق کیا ہوا؟ ایک کو ہم نے مومن کی لینس سے، مومن کی آئیز سے دیکھا، ایک کو ہم نے امام کی لینس اور امام کی آئیز سے دیکھا. ایک ہی سفر کو دو طرف سے دیکھا، ایک ہی روحانی سفر تھا. یہاں پر بھی 3 اسٹیجز ہے، یہاں پر بھی 3 اسٹیجز ہے. دونوں کے آخر میں ایک دیوار کھڑی کر دی گئی تھی، اور دونوں طرف امام کام کر رہا تھا. وہی امام ہمارے غرور کو توڑ رہا تھا، ہماری نفس کو مار رہا تھا، ہمارے لیے اپنے خزانے کی طرف اشارہ کر رہا تھا. یہی امام ہمارے اندر اپنے نور کو غروب اور طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور ہمارے لیے دیوار کھڑی کر رہا تھا. اور ساری کریڈٹ دیتا ہے پھر آخر میں مومن کو، کہ تمہارے اسم اعظم کی وجہ سے، تمہارے اسم اعظم کو پڑھنے کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا. کریڈٹ سب اس کو دے دیتا ہے، ایک مومن کو دے دیتا ہے. کیوں کریڈٹ دیتا ہے اس کو؟ تاکہ آخر میں اس کو انعام دے سکے. جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کو کہتی ہے بیٹا تم نے بہت اچھا پڑھا، لیٹ می بائی یو کینڈی. لیکن ماں نے پڑھایا ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھتی ہے، وہ نہیں بولتی ہے کہ بیٹا میں نے تیرے کو پڑھایا ہے، I'm gonna eat the candy. ویسا نہیں بولتی ہے، تو نے بہت اچھا پڑھا، میں تیرے کو کینڈی دیتی ہوں. اسی طرح سے امام، جب مومن خوب محنت کرتا ہے امام کے حکم سے، اسم اعظم بھی امام ہی نے دیا ہوتا ہے، پڑھایا بھی امام ہی نے ہوتا ہے، لیکن اس کی تکلیف، اس کی محنت، اس کی ایمانداری کی وجہ سے سارا انعام اس کو آخر میں مل جاتا ہے. علم و حکمت اور نور سب اس کو مل جاتا ہے آخر میں. تو یہاں پر ہمارے اس سیکنڈ پارٹ کا اینڈ ہوتا ہے. اب یہاں پر کوئی سوال ہو، and I do understand that this is a very hard concept,
but it is the concept of a moment's journey into the Nirvana. Ya Ali Madad.